अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि कौमी सलामती के मामले पर सियासी जमातें तकसीम का शिकार हैं। माजी में जब कभी कोई ऐसा मामला आया, अगर हिज़्ब इख्तलाफ किसी बात के ऊपर इत्तफाक नहीं करती थी तो हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से, इनके हुकूमती जमात की तरफ से एक वफद भेजा जाता था ताकि अपोजिशन को कायल किया जा सके। इस मरतबा हुकूमत कौमी मफाद के अहम तरीन फैसले करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना या इख्तलाफात को ख़त्म करना, उस हवाले से कोई संजीदा इक़दामात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह क्या है? और उसके साथ साथ कौमी सलामती के अहम मामलात के हवाले से जब फैसला कुन मरला जारी है, इस मौके के ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मंजर से मुसलसल गायब हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया जाता है तो वो भी बड़े इत्मीनान का इज़हार करते हैं कि जैसे हुकूमत को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि उनके वज़ीर दाखिला मंजर से गायब हैं। क्या तलाल चौधरी साहब ही वज़ारत दाखिला के अहम मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर देखेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुल्की इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुका है। GIT बड़ी तेज़ी के साथ इस मामले की तहकीकात कर रही है और 3 ऐसे अकाउंट हैं जिन अब तक तहकीकात के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि वो तीनों सोशल मीडिया के अकाउंट बानी PTI के ईमेल पर कायम किए गए थे और वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं और बानी PTI की हमशीरा वो इस हवाले से डायरेक्शन देती हैं। तो ये जो सारा मामला था सोशल मीडिया, जो PTI अपने लिए उसको एक ताकत समझती थी, वो PTI के लिए ही एक ख़तरा बनता जा रहा है। और इसके साथ बताएंगे आपको कि बानी PTI को रिहाई के लिए एक और ग्रैंड ऑप्शन दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब साने 9 मई के मामले पर कौम से सदके दिल से माफ़ी मांग ले तो उन्हें रिहाई मिल सकती है। क्या वाकई ही इस मामले के ऊपर कौम से माफ़ी मांगने के नतीजे में बानी PTI की मुश्किलात टल सकती हैं? इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ खुलासा साहब, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर खेलदास कोहस्तानी साहब। खेलदास साहब का बहुत शुक्रिया। अब मामला ये है कि कौमी सलामती का मामला है, लेकिन सियासी जमातें तकसीम का शिकार हैं। जाफर एक्सप्रेस का मामला भी हुआ, उसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय कायम नहीं हो सका, बल्कि अपोजिशन जमात उस हवाले से भी बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद करती रही। ये जो तकसीम है सियासी जमातों के मबैन, ये कैसे ख़त्म हो सकती है और हुकूमत इस हवाले से कोई कंक्रीट स्टेप लेते हुए हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया। मैं समझता हूँ पूरी कौम जो है यकसू है, यकजहती है, तमाम जमातों की यकजहती है। तमाम लोग ये समझते हैं ये दहशतगर्दी का चैलेंज एक सूबे के लिए या एक वफाक का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है और हम सब मिलकर होकर एक, जिस तरह 2014 में नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ज़रब अज़ब का आगाज़ किया, नेशनल एक्शन प्लान बना और कौमी यकजहती का इज़हार हुआ। इस वक्त सिर्फ एक शख्स का मसला है, एक शख्स की अना है जो मुल्क के तमाम मामला से वो अपने आप को समझते हैं कि वो सब कुछ उसकी अपनी ज़ात है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई खुद PTI की जमात जिस तरह सलामती कमेटी में आ रही थी, मगर ज़ाहिर है उस शख्स की अना की वजह से वो पीछे हटे। जो शख्स इस वक्त नायल भी है, जो शख्स इस वक्त पार्टी के ओहदे पे भी नहीं है, वो ना इस वक्त काउंसलर है, ना MNA, एक सजा याफ्ता मुजरिम है और जेल के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, पूरी कौम यही चाहती है कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, लेकिन खेलदास साहब मामला ये है कि 2014 के अंदर भी जब ऐसी कुछ सिनेरियो था तो हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब बनी गाला खुद चलकर चले गए थे। इसके अलावा भी जब कभी कोई ऐसा मामला आता है तो हुकूमत अपोजिशन के पास जाती है, उन्हें कायल करती है ताकि इत्तफाक़ी राय कायम हो सके। अगरचे कि जाफर एक्सप्रेस के मामले के बाद अनाउंसमेंट ज़रूर हुई कि हम APC बुलाएंगे, लेकिन वो APC नहीं बुलाई गई और ना ही हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को उस तरीके से इंगेज किया गया। तो क्या माजरा है कि मुस्लिम लीग नून इस मामले से इत्तफाक़ राय कायम करने के हवाले से पहलू तही से काम ले रही है? हम दहशतगर्दी के समय जो भी मसाइल है अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम 100 दफ़ा उनके पास चल के भी जाएंगे, मगर उस शख्स के पास नहीं जाएंगे जो शख्स उस बयानिए के साथ खड़ा है। जो जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, जो हमला हुआ, जो भारतीय मीडिया कह रहा था उसकी सोशल मीडिया कह रही थी और उसके सोशल मीडिया को उसी तरह दिखाया जा रहा था। जो जाफर एक्सप्रेस पे हमले की मजम्मत ना करे, जो सियासी रास्ता छोड़कर 9 मई जैसे वाक़यात करे, तो ये मैं समझता हूँ। और जो शख्स के जो कत्लेआम करने वाले लोगों के साथ नरमी करने की बात करे, उनसे ऑपरेशन ना करने की बात करे, तो मैं समझता हूँ उस शख्स के पास या उस सोच के साथ हम नहीं मिल सकते। हम तो दहशतगर्दी देखें, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है, हम उसको पहले भी हमने हल किया।
مسئلے حل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. خیلدر صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میں کلاس صاحب کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، حکومت نے جس طریقے سے اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے اس وقت جب قوم چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر ایک فیصلہ کن حکمت عملی بننی چاہیے، اس وقت اپوزیشن کو آن بورڈ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی کنکریٹ سالڈ سٹیپ نہیں لیا گیا جس میں ہم کہیں کہ واقعی حکومت چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے. ورنہ بصورت دیگر ایک وفد اڈیالہ جیل بھی بھیجا جا سکتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی اس کے اوپر چلیں کانسرٹ لے لی جائے، یا ان کا جو ایک ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے، وہ بھی نہیں دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین معاملہ ہے کے پی اور بلوچستان کے اندر اپنے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. وزیر داخلہ کی بڑی کوارڈینیشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور علی امین گھنڈا پور کے ساتھ محسن نقوی صاحب کے بڑے اچھے مراسم رہے. انہوں نے اس جگہ پر بھی ان کو بٹھایا جہاں پر علی امین گھنڈا پور یا پی ٹی آئی کو اور لیڈر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اس سارے معاملے کے اندر حکومت کی اتفاقی رائے قائم کرنے کے حوالے سے سنجیدگی اور اس کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا سیاسی منظرنامے سے غائب ہونا، یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے یہ سہیل بھٹی صاحب جہاں پہ جب دہشت گردی ہوتی ہے لوگ مارے جاتے ہیں، انوسینٹ لوگ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں، اتنا قتل عام ہوتا ہے، تو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جناب کہ یہاں پہ کنسنسس پیدا کیا جائے. ذرا ذہن میں رکھیے گا، جی دنیا بھر کے دیگر ملکوں میں دہشت گردی یہ واحد یونیک ملک ہے. یونیک یہاں پہ سیاسی گورننس ہے، حکمران ہے، اپوزیشن ہے، میڈیا ہے. وہ جی کنسنسس پیدا کرو، وہ بے عقلوں نے بندے مار دیے ہیں، آپ کے بچے مار دیے ہیں، عورتیں مار دی ہیں، پوری کی پوری تباہی پھیر دی ہے. اور یہاں پہ اے پی سی ہو رہی ہے، یہاں پہ جناب بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے پیغام بھیجایا جا رہا ہے، ٹی وی شو میں ٹاکس میں باتیں ہو رہی ہیں. نہیں جی ہم جائیں گے، پہلے ہمارے پاس ہیں، دیکھیں گے، سوچیں گے، یار یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں، ذرا بات چیت کر لینی چاہیے. یہ وحد میں آئی ایم ریپیٹنگ، اس سے زیادہ بے حس قوم ہم جتنے ہم بن چکے ہیں کوئی نہیں ہوگی. ہمارے لیڈران اس سے بڑے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس ملک میں اس سے پہلے بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، لیکن آپ کے 9/11 کے بعد مسلسل آپ کو 24 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ان ون وے ادر درمیان میں کوئی 1-2 سال آ جاتے ہیں. ہر دفعہ یہی کچھ ہوتا ہے، یار یہ ہمارے تھوڑے سے بھائی ہیں، یار بات کر لیں، ناراض ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا. آدھی سے زیادہ قوم ساتھ ہو جاتی، آدھی خلاف ہوئی ہوتی ہے. حکومتوں کی یہ نلائکی ہے. مجھ سے اگر پوچھیں، میں دعویٰ نہیں کرتا اگر ہیڈ آئی بین ان دا گورنمنٹ میرے پاس میں کچھ ہوتا، میں میکسیمم جو میں کسی کو کانفیڈنس میں لے سکتا ہوں پارلیمنٹ میں جائیں، آپ تقریر کریں، ان کو فیکٹس بتائیں، اتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، فلاں فلاں ہمارے ہم سمجھتے ہیں مجرم ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. آر یو کمنگ ود اس اور ناٹ؟ جس ملک میں 70-80 ہزار بندہ مارا جا چکا ہے وہاں پہ کنسنسس کی ضرورت ہے. اگر جو کنسنسس مانگتے ہیں وہ پھر ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آج بھی لیڈرز بھی اور عوام پھر بھی ڈیوائیڈ ہے. پر رہنے دیں، پھر مرنے دیں، پھر لیڈرشپ بھی جائے تو پھر لیڈر بھی مرتے رہے. بینظیر بھٹو صاحب بیچاری یہ قتل بھی ہوئی، اس کا مرتضیٰ بھٹو بھی ہوئے، اس کے بعد آپ کے بلور صاحب بھی ہوئے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ یہاں بیچاروں نے جانے دیے. پھر لیڈرشپ بھی جانے دے، لوگ بھی دے رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی دے رہے ہیں، سپاہی بھی دے رہے ہیں. مطلب ہمیں شرم بھی نہیں آتی یار جس ملک میں 70-80 ہزار یہ بندہ مارا جائے، یار اس ملک میں ابھی بھی بحث ہو رہی ہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تقریر کرنی چاہیے تھی پرائم منسٹر کو، اگر پرائم منسٹر میں سٹاف ہے، جو کہ نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر سٹاف ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ. شہباز شریف صاحب یس، اگر پرائم منسٹر ہوتے ہیں چرچل ٹائپ، ورلڈ وار سیکنڈ ہو رہی تھی، آلموسٹ جرمن جو ہے نا انہوں نے ان کو مطلب دے بمڈ اس کو لنڈن ٹو ایشز. اس نے ایک تقریر کی تھی سر قومی اسمبلی، وی ول فائٹ آن دا شورز، وی ول فائٹ آن دا ڈیزرٹ، وی ول فائٹ آن دا اسکائز. اسی ایک تقریر نے پوری قوم کو کھڑا کیا اور انہوں نے ورلڈ وار سیکنڈ جیت لی. بالکل صحیح. مطلب آپ کو تھوڑی سی سینس، 80 ہزار 1 لاکھ بندہ مرنے کے بعد بھی کنسنسس نہیں ہے، ایک تقریر نہیں آپ کر سکتے. آپ کے ساتھ نہیں آتی اپوزیشن مت ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا بقول آپ کے، آپ الیکٹڈ ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت بالکل ایسا پرائم منسٹر نے کرنی ہے، ان کی کیبنٹ نے کرنی ہے، ان کی فورسز نے کرنی ہے. وہ ایک ایک بندے کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں، میرے پاس، آپ کے پاس، میڈیا کے پاس، خان صاحب کے پاس، اچھا زئی صاحب کے پاس، فلانا صاحب کے پاس. وہ نہیں مان رہے، آگے پہاڑ پہ چڑھ گئے جی ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے. یہ ملک اب چلا رہے ہیں، یہ ملک اب قوم بھی اسی خیلدر صاحب منتظر ہے کہ کاش جس طرح کلاس صاحب نے اگزامپل دی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اس موقع کے اوپر ایسی ہی ایک تقریر ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر معاملہ میٹنگ اے پی سی سوچیں گے، سخت کارروائی ہوگی، اس کی نظر ہو گیا. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، دیکھنے کا اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو بھی بیٹھ کے برین سٹارمنگ کی اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. لیکن جاننا چاہوں گا آپ سے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سانحہ 9 مئی کے اوپر قوم سے معافی مانگ لیں، صدقے دل سے معافی مانگیں تو انہیں رہائی مل سکتی ہے. کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ ہوئی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں قوم سے معافی مانگ دے تو ان کے سارے پھر مقدمات ختم ہو جائیں گے، رہائی ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کو یہ سب سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب کوئی بندوق اٹھانے والا سرنڈر کرتا ہے تو ریاست اس سے بھی بات کرتی ہے.
یہ ہماری ہر دفعہ ہم نے کہا ہے، عمران خان صاحب اگر جو 9 مئی میں کیا ہوا جو انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس پہ وہ سرنڈر کرتے ہیں، وہ ایک اعتراف کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سیاسی، میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں، سیاسی راستہ اختیار کرتا ہے تو بات چیت کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہماری کوئی ذاتی ان سے دشمنی نہیں ہے، جی مگر جو اس حد تک چلا گیا ہے یا آج تک کھڑا ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سیاسی دائرہ میں رہنا چاہتا ہے یا وہ آئسولیشن میں اس طرح کی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ریکارڈ کا حصہ بناؤں کہ نواز شریف صاحب نے 28 مئی کو جب وہ پارٹی کے دوبارہ سربراہ بنے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب صرف یہ اعتراف کر لے، جو نواز شریف کے حوالے سے یا مسلم لیگ نون حوالے سے، کہ جی میں نے یہ جو لندن پلان بنایا، اس وقت جنرل اس وقت ججوں کے ساتھ مل کے جو سازش کی تھی قوم کے سامنے رکھ دے، تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب بھی اگر یہ چیزیں 9 مئی پہ اعتراف کریں، معافی مانگیں یا جو بھی قوم کے سامنے رکھ دے کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی، تو راستے بالکل نکلتے ہیں۔ سیاست مطلب ہی راستہ نکالنے کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں راستہ نکل سکتا ہے اگرچہ وہ یہ کریں، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ آئی ایس پی آر کا ریکارڈ پہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس میں کوئی اور میں سمجھتا ہوں آگے تبھی بڑھ سکتے ہیں جب تک وہ اس کا اعتراف اور اس کی غلطی کے اعتراف اور معافی مانگ لے، تو یہ بالکل آپ کا رانا والا صاحب درست فرما رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خیزر صاحب، سوشل میڈیا پاکستان کے اندر جہاں پر پہلے ایک معلومات کا ذریعہ تھا، ایک ٹائم پہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ رہا، اب منفی پروپیگنڈا اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ یہ دہشت گردی کا بھی باعث بن چکا ہے۔ بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت سے ایسے اکاؤنٹس ٹریس ہوئے جن کے ذریعے سے ٹیررسٹ نے کارروائیاں پلان کی اور معصوم ذہنوں کو تیار کیا کہ وہ خود کو حملہ کریں یا دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت دوسری طرف جو پولیٹیکل لیول کے اوپر سوشل میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں پر سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی، وہیں پر جے آئی ٹی نے تحقیقات شروع کی، اور اب تک کی جو تحقیقات فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس میں پی ٹی آئی سے متعلق بہت ٹھوس ان کے جو سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ تو جے آئی ٹی تو آنے والے دنوں میں میکسیمم اپنی سفارشات دے سکتی ہے، تو کیا حکومت جے آئی ٹی کی سفارشات کی روشنی میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس قانونی ایکشن، کوئی انتظامی ایکشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہم تو بات ہمیشہ کہتے رہے کہ باہر سے بیٹھ کر ہمارے جو دشمن ملک ہمارے خلاف، ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، اداروں کے خلاف کام کرنا جو دشمن کرتا تھا وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کرتی ہے۔ اب یہ انشور ہو گیا ہے کہ بالکل یہ ملوث ہے اور یہی کچھ ان کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ کوئی اب راز نہیں ہے، تو یہ سپہ سالار کے خلاف میڈیا کیمپین چلانا، اداروں کے خلاف چلانا، افواج کے خلاف چلانا، ملک کے خلاف چلانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جرم ہے، اور یہ آئین اجازت نہیں دیتا ہے، یہ قانون اجازت نہیں دیتا ہے، اسی لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ جب صحافی بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ ہم پہ امپلائی ہوگا، میں کہتا ہوں پی کا ایک جو ہے نا 22-24 کروڑ عوام کے لیے یہ قانون ہے، کوئی بھی اگر اس میں کوئی مخصوص شعبہ نہیں، یہ کوئی بھی جماعت کا بندہ کرے، کوئی عام پاکستانی کرے، میں کروں، آپ کرے، کوئی ٹھیک، بھی اگر اس قسم کی سرگرمی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں قانون بنتے ہی جو عمل درآمد کے لیے اور سزاؤں ان کا جو احتساب کے لیے، تو ضرور یہ پیکا ایکٹ استعمال ہوگا جب یہ پوری چیزیں فائنلائز ہوگی، جو جس کا جرم ہے اس پہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ خیلدر صاحب، اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے۔ ہارڈ سٹیٹ بنانے سے کیا ایکشن ہوں گے اور پس پردہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا اس کے اثرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی افواج نے پہلے بھی حکومتوں کے ساتھ مل کر، جب میں بار بار کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان دیا ضرب عضب، تب بھی ہم نے اس کو طاقت سے ختم کیا، اس جی دہشت گردی کو ختم کیا، بلکہ اس جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا، مگر آپ نے دیکھا 3.25 سال جس طرح ان لوگوں کی واپسی ہوئی ہے، ان کو واپس موقع فراہم کیا گیا ہے، آج ہم پھر اس چیلنج سے ہمارے لیے بن گیا ہے، جی تو ہم جو ہے کسی بھی جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا ہو، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی دہشت گردی کرے، ٹھیک، وہ نہیں، جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان خوشحال ہو، پاکستان ترقی پہ گامزن ہو، پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکے، پاکستان میں سی پیک نہ چل سکے، تو یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کو سختی سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نمٹ رہے اور نمٹیں گے۔
بالکل ٹھیک. کھیلدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کریں گے کہ سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وقت تک طاقت کا منبع تصور کیا جاتا تھا، وہ پارٹی کے لیے ہی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے. اس کے کیا ممکنہ طور کے اوپر آنے والے دنوں میں پارٹی پر اثرات ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو پارٹی نے یہ طے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ اداروں سے متعلق، اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اپنے موقف میں نرمی کریں، ٹکراؤ کی سیاست ختم کریں. کیا اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قصد پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہو سکی، مشکلات ایسی تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی، یعنی کہ مسٹر گوہر صاحب نے، انہوں نے درخواست کی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب سے، کہ آپ لوگ جائیں، آپ کا دعویٰ شخصیت ہیں، جیل میں جائیں، اڈیالہ میں بیٹھ کے خان صاحب کو کنوینس کریں کہ خدا کے لیے ہاتھ ہولہ رکھیں، اپنی سوشل میڈیا کی پالیسی کو چینج کریں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ٹکراؤ کی پالیسی ہے اس کو ختم کریں، تاکہ کوئی ہم سکھ کا سانس لے سکے، ہمارے لیے کوئی راستہ ہموار ہو سکے. میڈیا اطلاعات کے مطابق دونوں شخصیات نے کہا ہے جی کہ معذرت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو یہ بات نہیں کریں گے. میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک لائرز گروپ بھی ہے جو خان صاحب کے بڑا بلو آئٹ تصور ہو جاتا ہے، ان کو رسائی بھی ہے، ان کی بات کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے، خان صاحب دل کا حال بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مسٹر گوہر صاحب کے ساتھ بھی ٹرسٹ ہے. پارٹی کے خود وہ چیئرمین ہیں، پارٹی کے خود 10-15 لوگ جا کر خان صاحب کو اس معاملے کے اوپر بات کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ یا وہ انہوں نے کوشش کی ہے، ناکام ہو چکے ہیں، ان کی بات میں ویٹیج نہیں ہے؟ کیوں ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ریلائی کرنا پڑا کہ وہ جا کے میسجنگ کریں اور خان صاحب کے میڈیٹر کا رول پلے کریں، ان کو منائیں کہ ہاتھ ہولہ رکھیں تاکہ ہمارے لیے مسائل کم ہوں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور میں بڑے مزے لے رہا ہوں آپ کے کوسچن کے. مطلب 2 چیزوں کی بلکہ 3 چیزوں کی داد دینی پڑتی ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک بندہ پک کیا تھا، چوز کیا تھا پورے ملک میں سے کہ فوج سے مذاکرات کرے گا، وہ تھے محمود خان اچکزئی صاحب. جی بالکل. محمود خان اچکزئی صاحب کو بیرسٹر گوہر نے پورے ملک سے پک کیا کہ آپ جو ہیں خان صاحب کو سمجھائیں کہ ذرا فوج پہ ہاتھ ہولہ رکھیں. بالکل ذرا تھوڑے دلچسپ یہ ذرا ماحول، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ول بی دا لاسٹ مین ٹو ایور آسک عمران خان کہ آپ فوج کے ساتھ محاذ نہ کریں. جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ہم بھی کبھی ان کو جانتے تھے بڑے قریب سے، وہ بعض نجی محفلوں میں کہتے ہوتے تھے محمود خان اچکزئی صاحب، جب ان کو کہا جاتا نا کہ آپ پنجاب کے لیڈروں کے ساتھ بڑی یاری دوستی ہے، جلسے جلوس کرواتے ہیں، کوئٹہ میں بھی کرواتے ہیں، لاہور کرواتے ہیں، فلاں جگہ کرواتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ پاکستانی آرمی کو اگر کوئی ٹف ٹائم ہم نے دلوانا ہے نا تو پنجاب سے کسی لیڈر کو ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا. یہ ان کی بڑی نون قسم کی سینگ ہے. ان کے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ سارے ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان کا اپنا گریٹر پختونستان کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اس میں کسی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں. ان کا جو نقشہ ہے کابل سے شروع ہوتا ہے اور پھر پشاور تو ملتان، ہند، سندھ، بریلی کا بازار، سب کچھ شامل ہے اس میں. پوچھنا کسی دن ان سے کہ نقشہ کون سا ہے ان کا، پوچھ لیں. بندہ پوچھ لے کر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ کب چاہیں گے. پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ اس لیے کھڑے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ نواز شریف کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ بمبارڈمنٹ ہو سکتی ہے، جو کہ ہوئی. جی. کیونکہ نواز شریف صاحب اپنے گریونسز تھے، اچکزئی صاحب کے اپنے ہوں گے. وہ ووٹ کو اجازت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تحفظات تھے، ان کا جھگڑا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب نواز شریف صاحب کی ایون جنرل، اچھا پہلے جنرل مشرف کے ساتھ تھے نا، ان کے پھٹے چل رہے تھے. اس کے بعد ان کے پھٹے چل گئے تھے ان سے جنرل باجوہ صاحب سے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں پھر اس کے بعد وہ تقریریں کرتے تھے لندن سے بیٹھ کے اس پہ اسکائپ پہ. انہوں نے گوجرانوالا میں کی، ایک کوئٹہ میں جلسہ کروایا تھا اور وہ اچکزئی صاحب نے کروایا تھا، جس میں انہوں نے پھر بڑے سخت تقریریں وغیرہ کی تھی. سو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے سخت تقریریں تو کروا سکتے ہیں، وہ کوئی صلح صفائی والا وہ بندے بھی نہیں ہے. اور ان کا جو ایجنڈا ہے پولیٹیکل، یہ چلو فلاسفی کہہ سکتے ہیں، آئیڈیالوجی، اس میں وہ صلح صفائی نہیں ہے. پنجاب کے لیڈروں کی اور فوج کی صلح صفائی نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کہ پنجاب کی لیڈرشپ اور آرمی مل کر انہوں نے ہمارے پہ حکومت کی ہے اور ہمیں انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے حقوق ہمیں نہیں دے رہے. سو وہ تو دونوں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ انہی کے ذریعے تو ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے. جب یہ ان کے نواز شریف صاحب کی صلح ہوگی، وہ پاور میں آ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب پہ ہاتھ رکھ دیا.
कि इस वक्त इमरान खान साहब सही घोड़ा है, वो लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो अचकज़ई साहब विल बी द लास्ट मैन के खान साहब को तो वो इस वक्त उन्होंने बांस पे चढ़ाया हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मुझे 3 महीने दें, मैं छुट्टी करवा देता हूँ। वो तो ये उन्होंने नहीं जाने दिया है, पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी के इजलास में नहीं जाने दिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया कि मत जाएं जी। सो अचकज़ई साहब का तो ये इन्फ्लुएंस है कि खान साहब को लड़ा सकते हैं, भिड़ा सकते हैं, वो शहबाज को ममोले से लड़ा सकते हैं। वो सुलह सफाई वाले बंदे नहीं है, उनको सूट ही नहीं करते। नंबर 2। नंबर 3, ये सबसे बड़ी फेलियर है एज ए लीडरशिप के तौर पर एक ही बंदे की या 2 बंदों की जी। उनका नाम है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब। मुझसे पूछे 2 लोग। ठीक। अगर आप समझते हैं दोनों, एक पार्टी के मतलब चेयरमैन है, दूसरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ये बड़ी पोस्टें होती हैं, बड़ी पोस्टें हैं, पार्टी यही लोग रन करते हैं। ठीक है, यही ओहदे रन करते हैं, मतलब ओहदे बड़े हैं, आप उस पे नहीं फिट हो रहे तो दैट्स अनदर थिंग। उस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आपको चाहिए था एक मीटिंग अपनी कॉल करते, उसमें बैठ के फैसला करते कि ये चीजें हमने करनी, हमारी पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए ठीक नहीं है। आप उसके बाद फैसला करके खान साहब को जाके खुद कहते बस सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब डरते हैं, ये कमजोर हैं, खान साहब से इनकी जान जाती है, खान साहब इनको डांट देंगे, डांट दें। उन्होंने कहा सर आई एम योर पार्टी चेयरमैन, आपने मुझे बनाया है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। हम समझते हैं पार्टी के मफाद में, आपके मफाद में, हमारे वर्कर्स के मफाद में या मुल्क के मफाद में ये चीजें हैं, आपको करनी चाहिए। एक्सप्लेन इट टू हिम, उसको कन्विंस करें। आप उनको कन्विंस नहीं करते, डरते हैं कि खान हमें दबा देगा, खान हमें झाड़ देगा, तो फिर आप कमजोर लोग हैं, फिर आप लीडरशिप रोल के लिए फिट भी नहीं थे, फिर आप डरते हैं, फिर आपको चेयरमैन की पोस्ट पसंद है, फिर आपको सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पसंद है, आपको अपनी ईगो, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ओहदा। फिर तो शेर अब्दुल मर्रद साहब की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। वो कहते हैं कि जो जेल से जो बाहर क़यादत है वो अपने मजे के, वो नहीं चाहती कि बाहर आए, वो नहीं चाहते कि मामला हल हो, वो उस तरह से कोशिश नहीं करती। नहीं भट्टी साहब एक और, अगर करें भी सही तो खान साहब सुनते हैं किसी की? चलो आप बता, किसी को सुनते हैं? खान साहब नहीं सुनते। ये दोनों शख्सियात बुशरा साहिबा से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, वो खान साहब उनकी बात तो मान लेते हैं, उनके थ्रू महमूद खान की बजाय बुशरा साहिबा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मेहनत क्यों करें ये? मतलब मुझे समझा कर ताकि पार्टी के मसाइल हल हो, को मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो। नहीं, मुल्क की पार्टी की डायरेक्शन है। अब ये बातें खान साहब को समझ नहीं आती। वो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनके बकौली 22 साल मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, 3.5 साल मुल्क चलाया, अपोजिशन में रहे, पॉलिटिक्स सब कुछ किया, उन्हें बातें समझ नहीं आ रही। मतलब बैरिस्टर गौहर जिनको मतलब जुमा 8 दिन हुए हैं, चेयरमैन बनने साल हुआ है, उन्हें ये समझ है। वो राजा को भी है कि हिट देम हार्ड, वो इस फिलॉसफी पे यकीन रखते हैं। बट हिट देम हार्ड है तो फिर हिट देम हार्ड करते रहें। आपके पास ये गुफ्तगू है, बातें हैं, तकरीरें, अगलों के पास कुछ और है। बिल्कुल ठीक। मैं मतलब आपके खिलाफ खुदा ना खासा कि आपको मैं उठा के बाल पॉइंट अगर मैं आपको हिट करूं तो आपके पास भी कोई उधर कोई और चीज़ पड़ी, आप मेरे सर में मारेंगे भाई साहब। सो मुझे भी तो देखना चाहिए ना कि जनाब कि मैंने कहाँ तक किस बंदे से मैंने वो करने स्ट्रगल करनी है। आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्स के जरिए ही चीज़ें आप ले सकते हैं। तो अगर ये कमजोरी अगर मुझसे पूछे ना, ये बड़ी छोटी हरकत है कि पार्टी का बंदा आपका है, मतलब आपका लीडर है, आप उससे डरते हैं, उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे। महल्ले के पास गए हुए कि हमारे घर का बुजुर्ग है ना, जरा वो इस वक्त हमारी बात नहीं मानता, पूरा महल्ला इकट्ठा होकर मिलते कर रहे हैं, और महमूद अच्छा से साहब जिरगा लेके कोयटा से चल पड़े हैं, इधर से इलामा नासिर अब्बास साहब चल पड़े हैं, पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया, मिनते हो रहे, तरले, कोई दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, कोई घुटने को, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई मिन्नत तर ले, खान साहब जान दो यार, ये पार्टी चला रहे हैं आप सीधे जाए खान साहब से बात करें, नहीं मानते मत करें। बिल्कुल ठीक। मतलब दुनिया जहां में अपनी वो बनवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा टाइम है, अभी भी पीटीआई की क़यादत के पास इस मामले को सॉर्टेड नहीं कर पाते, तो आने वाले दिनों में मसाइल पीटीआई के लिए इससे कहीं ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। जब जेआईटी की सिफारिशात हुकूमत के सामने पेश होंगी और उन सिफारिशात की रोशनी में डेफिनेटली हुकूमत ने एक्शन करना है, और ये एक्शन क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया की एक अपनी ताकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो बहुत मैटर करता है। एक वक्त तक सोशल मीडिया को मालूमात का ज़रिया, अपनी राय के इजहार का ज़रिया, उसके साथ साथ एक मुख्तलिफ लोग प्रोपेगेंडे के तौर के ऊपर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने और इवन बहुत से लोगों को दहशतगर्दी के मकासद के लिए रिक्रूट करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, बलूचिस्तान में बिलखसूस। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट भी सामने आई और हुकूमत ने उस हवाले से मुख्तलिफ लाहेअमल भी तश्कील दिए। लेकिन एक जानिब टेररिस्ट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, दूसरी जानिब सियासी जमातों ने भी इसका कुछ ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर भी एक बड़ी एक डिवीजन क्रिएट हुई, एक इंतशार फैला, और अब रियलाइजेशन हुई कि इसको कहीं ना कहीं जाकर रोकना है। क्लास अब मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर पीटीआई के सोशल मीडिया से मुख्तलिफ पोस्ट हुई, उसके साथ रीपोस्ट भी हुई, तहकीकात हुई,
JIT نے سینئر قیادت کو بلایا PTI کو. وہاں پر پتہ چلا کہ 3 جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے PTI کے وہ بانی PTI کے ای میل کے اوپر کریٹ ہوئے, آپریٹ بیرون ملک سے ہوتے ہیں, امریکہ اور برطانیہ سے, اور اس کی ساری جو میسجنگ ہوتی ہے کہ کیا ڈائریکشن رکھنی ہے, کیا لائن رکھنی ہے, وہ علیمہ خان صاحبہ کی ڈائریکشن ہوتی ہے اور پھر وہاں سے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں. اب JIT نے کافی حد تک اپنا کام مکمل کر لیا ہے. PIC ایکٹ کے اندر حکومت آلریڈی مختلف مزید ترمیم بھی کر چکی ہے. تو PTI نے جو سوشل میڈیا کو اپنی ایک طاقت بنانا تھا, ایک وقت تک طاقت سمجھی بھی جاتی تھی, اب وہی سوشل میڈیا PTI کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی ٹائم ہے کہ اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کریں اور اس کے جو کانسیکوینسز آنے والے دنوں میں ان کو فیس کرنا پڑیں گے اس سے بچ سکتے ہیں, یا اب لگتا ہے کہ جتنا کچھ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الٹیمیٹلی JIT کی سفارشات کی روشنی میں گورنمنٹ پروسیڈ کرے گی اور معاملات کورٹ میں جائیں گے؟ مجھے ایک یاد آ رہا ہے, ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سمجھدار ہیں, ایک جنید مہار صاحب جی, انہوں نے نا ایک 2 دفعہ بڑی خوبصورت بات کی, سمجھدار بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, جو اس پہ اپلیکیبل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی سیانے سمجھدار آپ کے دوست ہیں یا جاننے والے لوگ ہیں, انہوں نے کوئی تجربہ کیا, غلطی کی اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, تو سمجھداری کا, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے سیکھیں. آپ ضروری نہیں ہے جا کے وہ تجربہ رپیٹ کریں, نہیں ہو سکتا میں ٹھیک کر لوں گا, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر وہ اتنے ہی پاورفل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے ٹرائی کی, اس کے نتائج اس کے برے نکلے اینڈ دے اینڈڈ اپ ان ڈیزاسٹر, تو عقل مند سمجھدار آدمی ان سے سبق سیکھے گا, وہ تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ ان کا کہنا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو 2 ملا کے دکھاتا ہوں. میں یہاں پہ کیا ہوا ہے جی, یہ تجربہ ایگزیکٹلی سوشل میڈیا والا فائٹنگ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز صاحبہ کر چکی ہیں. بالکل سے ایسے ہی ٹھیک ہے سر. انہوں نے 2016-17 میں, آپ کو یاد ہوگا, اس سے ٹویٹ پہلے ہوا کرتی تھی. جی بالکل, انہوں نے یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں جو انہوں نے میڈیا سیل کھولا تھا, اس میڈیا سیل میں ان کے پاس بھی بڑی فورس تھی. اس میں انہوں نے وہاں سے ایسے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے تھے اگینسٹ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ, جنرل رحیل وغیرہ اینڈ کمپنی, کہ الٹیمیٹلی تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ سوشل میڈیا کے ٹویٹر ٹویٹس کی ون آف دا ریزنز, مین ریزن بھی تھے کہ اس کے ذریعے پھر آپ ٹویٹر پہ پھیلاتے تھے, پھر نیچے گالیاں دی جاتی تھی, پھر ان کی فوٹو شاپ کیا جاتی تھی, پکچر ان کے نک نام رکھے ہوئے تھے جنرل رحیل اینڈ کمپنی کا, اور بہت ساری چیزیں. بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی تھا پریس کانفرنس میں, جس سے مریم صاحب ناراض ہو گئی تھی کہ حکومتیں یہ ٹویٹر پہ نہیں چلتی ہے, نہ چلائی جاتی ہیں ٹویٹر کے ذریعے. لیکن مریم صاحب کا خیال تھا کہ نہیں, ہم اس کے ذریعے, اس ٹویٹر کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کر لیں گے. نتیجہ یہ نکلا, بیچاری مریم صاحبہ جیل گئیں, کیپٹن صفدر صاحب جیل گئے, نواز شریف صاحب جیل میں گئے, اور ساری آدھی سے زیادہ پارٹی کی حکومت ٹوٹی برطرف. بعد میں جو آ کے انہوں نے کی, آپ کو پتہ ہے, جنرل مطلب وہاں سے کام شروع ہوا, بعد میں باجوہ صاحب کے دور میں جاری رہا. جی بالکل ایسا ہے. اگر ون اینڈ اونلی ریزن, کو بڑی ریزن اگر دیکھی جائے, ایک تو یہ تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, جو عمران خان صاحب سے لے سکتے تھے, نواز شریف صاحب سے نہیں. ایک تو ان کے پیچھے یہ مطلب فیکٹرز ہیں ان کی حکومتوں کو آگے پیچھے کرنے کے, جو بھی ہوا. لیکن ایک اور جو ناراضگی کی وجہ تھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھا. اب مطلب سمجھداری کا تقاضا یہی تھا جو جنید مہار صاحب کہہ رہے تھے کہ بندہ دوسرے کی غلطیوں سے سیکھے. لیکن انسانی مزاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں مطلب سہیل بھٹی صاحب غلطی کر سکتے, میں تو نہیں کر سکتا. میں تو بڑا پرفیکٹ ہوں, میں تو بڑا سمجھدار ہوں, میں تو چلاؤ کماسی ہوں, آئی ایم ویری وائز. بھٹی صاحب جو ہے نا وہ اس مطابق ہینڈل نہیں کر سکے سچویشن کو, انہیں سمجھ نہیں تھی. مجھے بڑی سمجھ ہے, میں ٹھیک کر لوں گا. سو جناب خان صاحب نے وہی کام کیا. انہیں سیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی لڑائی کی وجہ ہی ٹویٹر سوشل میڈیا تھا, لہٰذا ہم نے ٹویٹر سوشل میڈیا کو لڑائی کے لیے اس طرح نہیں یوز کرنا. انہوں نے کیا کام کیا سر, ایگزیکٹ وہی, اگر آپ ان کے فٹ پرنٹس دیکھیں نا, ایگزیکٹ وہی اسٹریٹجی رکھی کہ انہوں نے مریم صاحبہ نے کمپنی کی طرح, ہم نے پہلے لڑائی کرنی ہے, پھر نکالے جانا ہے, پھر ہم نے ہٹ کرنا ہے, وہ ہمیں پھر واپس لیں گے. وہ کہتے تھے پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا بتایا جاتا ہے. سو ان کے ذہن میں بھی یہی بیٹھ گیا کہ جتنا ہم فوج کو دبائیں گے, جرنیلوں کو دبائیں گے, تو تنقید کریں گے, گالی گلوچ, تو یہ ہمیں پاور میں واپس لے آئیں گے بچنے کے لیے کہ یار تسی تو زیادہ ہی ہو گیا. اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے, جو میرا خیال ہے اس لیول پہ بھی مریم صاحبہ نہیں گئی تھیں, نہ پی ایم ایل نواز گئی تھی, کوئی جماعت نہیں گئی. انہوں نے جو 1971 والے ویڈیوز پوسٹ کی, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اس کا تو واضح تھا. ایک دفعہ نہیں انہوں نے, اچھا پہلے خان صاحب نے بڑا وائزلی اس کو اپنے کو ڈسٹینس کیا, جی میں نہیں تھا, کوئی اور لوگ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے سر. لیکن پھر اونرشپ لے لی کہ وہ کیا سمجھے کہ خان ڈر گیا. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, ایگو اور انا لڑ گئی ہے سر, کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا اس کا مطلب خان ڈر گیا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, کپتان والا جو نعرہ مگایا ہوتا. خان صاحب نے اپنے ورکرز, فالوورز اور سوشل میڈیا ٹیموں پہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہادر ہوں, اپنے ساتھ بھی یہ حشر کروایا ہے, اپنے ورکر کے ساتھ بھی کرایا ہے, پارٹی کے ساتھ کرایا. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی جناب کہ آپ خان کو بزدلی کے وہ دیتے ہیں, سبق دیتے ہیں. نہیں جی, بہادر آدمی رہیں جی, ہمارا کیا جاتا ہے جناب, اگلے 20 سال جیل میں بیٹھے رہے. ہمارے جیسے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے پاکستان جیسے ملکوں میں
آپ نے کون سا کوئی ماحول بنا دیا تھا 3.5 سالوں میں، ملک کو آئیڈل کر دیا تھا، آپ نے ڈیموکریٹک کر دیا تھا، اتنا اسٹرانگ ادارے کر دیے تھے کہ کوئی ادارہ جو ہے نا وہ کسی کے ہاتھ میں یوز نہ ہوتا پولیٹیکلی. ایسے ہی میرا خیال بھٹو صاحب نے کیا تھا، 4-5 سال رہے نا وہ، مطلب انتہائی پاورفل پرائم منسٹر تھے. وہ کون سی ڈیموکریٹک کریڈینشیل چھوڑ گئے تھے کہ ان کو پھانسی لگتے وقت کوئی ادارے ان کو روک سکتے. جب آپ کو موقع ملا آپ نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، پارلیمنٹ کو نہیں کیا، سوسائٹی کو نہیں کیا، لوگوں کو نہیں کیا، آپ نے جمہوریت کو نہیں کیا. اب وہ طریقے آپ پہ اپنا رہے ہیں. سو جب آپ نے اس ٹویٹر کو، سوشل میڈیا کو یوز کیا ایز اے ویپن کہ ہم ان کو گالی بھی دیں گے اور اسی کے ذریعے ہم پاور میں آئیں گے، تو آپ کے پاس ٹویٹر، اگلوں کے پاس توپیں، گنے، بم، F-16 تھنڈر، ہر بندے کا ایک ایگو لیول ہے نا. ایک عمران خان کا ایگو لیول ہے کہ میرے پیچھے جی 1.5-2 کروڑ ووٹر ہے، لوگ ہیں، جوان ہیں، بالکل بھی ہے. ایک آپ کا ایگو لیول، پگ جو ہے پنجاب والی پگ آپ نے پہنی ہوئی ہے، آپ نیچے گھوڑے سے اتر نہیں رہے. ایک دوسری سائڈ بھی تو ہے جب جو کہتے ہیں ہمارے پاس 6 لاکھ فوج ہے، ہمارا بم ہے، توپیں ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی یا 4تھی بڑی ہم یہ فورس ہے. تو ان کا ایگو لیول بھی ہے. اب 2 ایگو لیول ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور پیچھے عوام گئے ہیں، لوگ پیچھے گئے ہیں، ادارے پیچھے گئے ہیں. اب ان میں سے کون اپنی ایگو کو کمپرومائز کرے؟ ٹھیک ہے سر. قرآن صاحب میرا تو کچھ وقت بھی کم ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے یو ٹرن لینے کا. وہ اکثر کہتے ہیں جا کے یو ٹرن لینے میں کیا حرج ہے. تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جس یہ بند گلی میں جس نہج پر جا چکے ہیں، کوئی امکان دکھائی دیتا ہے کہ اپنی بھی پالیسی کے اوپر، اپنی سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنی اپروچ پر کوئی یو ٹرن لے لیں؟ سر وہ یو ٹرن نارتھ ہے جن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ یو ٹرن سے اب تھوڑی سی آگے کی چیز چلی گئی. اچھا، فوج کی انا ہے کہ معافی مانگیں. اب انہیں بھی تھوڑی فیس سیونگ چاہیے آرمی کو، ان کو معاف کرنے کے لیے. دوبارہ ریزن کے پیچھے 6 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کہیں گے جناب آپ نے اگر کر دیا تو آپ تو ڈر گئے تھے. اس کا مطلب ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی نے کام کیا ہے. وہ یہی کام تھا کہ ان کو ہٹ کرو اور ان کو ڈرائے رکھے اور ڈرا کے ان کو اپنی مرضی کا رزلٹ دو. وہ اس میں پھنس گئے ہیں. اب خان صاحب پھنس گئے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کو رستہ دیا تھا تھوڑا سا، آج جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دیا ہے. انہوں نے ان کو فیس سیونگ دی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری. تو یہ راستہ اڈاپٹ کریں گے کہ نہیں؟ اب خان صاحب جناب، خان صاحب بھی ہیں، خان صاحب کرنا بھی چاہتے ہیں نا، ان کے فالوورز نہیں کرنے دیتے. ایک بار میں نے بات کہہ دی تھی میرے خلاف جناب ٹرینڈ چل کو، میں کہ بیٹھے رہے جی، خان بھی بیٹھے رہے، آپ بھی بیٹھے رہے، اسی طرح جس طرح لڑ رہے ہیں لڑتے رہو، میرا کیا جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا میں کہ اتنا کہنے میں انگریز نے بڑے 2 خوبصورت لفظ بنائے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ نے تو نہیں کی، خان نے نہیں کی نا، پارٹی نے کی ہے نا. آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری، میں تو جیل میں تھا، میں تو اس پر ریمانڈ میں تھا، مجھے نہیں پتا کس نے کیا کیا، بٹ لیکن میری پارٹی کا نام آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری. بالکل ٹھیک. تھینک یو اور سوری سے زیادہ کوئی خوبصورت لفظ گورے نے ایجاد کیے ہیں. ہم کہیں اگر خان نے سوری کہہ دیا تو خان نہیں رہے گا، پھر ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک، وہ بھی خان ہے، آپ بھی خان ہے، خانان ہے خنان، پھر چلتے رہو. ہمارا کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، لیکن عوام کا تو بہت کچھ جاتا ہے. ملک نے جس صورتحال سے دوچار ہے وہ سب کے سامنے ہے. لگتا یہ ہے کہ جو معافی مانگنے کا آپشن ہے اس کے اوپر ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا بھی ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی مرضی قیادت کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ خان صاحب کو اب سمجھانا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈے ہوں، تھوڑا بیک فٹ پہ جائیں اور تھوڑی اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں. کیا وہ نظر ثانی کر پائیں گے یہ نہیں، آنے والے دنوں میں اس کا ہم جائزہ ضرور لیتے رہیں گے. لیکن پروگرام کے آخر میں بات کریں گے ناظرین، آج دنیا بھر میں پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت پانی کی بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. یہ آج کی نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس جانب مطلوبہ توجہ نہیں دی گئی. پاکستان دنیا کا تیسرا ایسا ملک ہے جہاں پانی کی قلت ہے. ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے کہ جب موسم گرما میں سیلاب آتے ہیں تو بدترین سیلاب آتے ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے، اور پھر دنیا سے اربوں ڈالر کی امداد مانگنی پڑتی ہے. جبکہ اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے جو ایک پورا پلان بنا تھا، اس کے مطابق ہم اپنے کئی ڈیمز جو 80s اور 90s میں بنانے تھے نہیں بنا سکے. اس کے بعد کام شروع ہوا جو کہ ابھی تک تکمیل کے مراحل میں. قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں پانی کی دستیابی 5000 کیوبک میٹر تھی، 5000 کیوبک میٹر فی کس تھی، یعنی کہ فی پر پرسن تھی، جو کم ہو کر صرف 1000 کیوبک میٹر رہ گئی ہے. دنیا میں پانی ذخیرہ کرنے کی شرح 40% ہے، ہم صرف 10% ہی کر پاتے ہیں، چونکہ اسٹوریج کی ہم نے اپنی ڈیولپ نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پانی کی قلت ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی جو معیشت کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے، اور زراعت پانی کے بغیر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دریاؤں میں پانی کا بڑا منبع ہے، بڑا سورس ہے، وہ گلیشیئرز ہیں. اور سیاچن گلیشیئر کے اوپر ایک جو رپورٹ سامنے آئی ہے، وہاں پر بھارتی فوج جس طریقے سے وہاں پر انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے، گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں. اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر درختوں کی کٹائی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جہاں پر صرف وزیراعظم یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کرنا صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ سخت ترین
اور فوری عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے اندر پانی کی قلت کی اس کے نتیجے میں جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو معیشت کے اوپر اثرات ہیں، اس سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔